ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ذاکر یا مولوی صاحبان آپ کو کہتے ہیں کہ صلوات اونچی پڑھیں، نعرہ اونچا لگائیں، انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی ہوتی۔ جو بندہ 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے وہ 5 منٹ نعرے اور صلوات کے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ فرمان امام ہے جو آپ تک نہیں پہنچایا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسے وہ مولوی ذاکر اپنی مجلس کی زینت کے لیے کہہ رہا ہے اونچا بولیں۔ ہاں جی، 7ویں لال ولایت امام علی رضا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ، ارفعوا بلند آواز سے، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین وبابہ مفتوح للطالبین ورحمتہ قریب للمحسنین وآیاتہ برہان للناظرین وکتابہ تذکرۃ للمتقین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجمال والجلال والکبریاء والجبروت، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین، خاتم النبیین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین۔ وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صلوات الذی هو صاحب التاج والمعراج والعلم واللوح والقلم وشافی الامم وصاحب الجود والکرم وصاحب الوقار والسکینہ وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، سید الکونین، مولانا و مولا الثقلین، ابو القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علم النبیین، سر رب العالمین، یاسوب۔ میں نے جہاں بھی یہ خطبہ پڑھا ہے نا، بندے 2 ہوئے ہیں، 10 ہوئے ہیں، 10,000 ہوئے ہیں، مجمع زمین پہ نہیں بیٹھا، آپ چپ کر کے سن رہے ہیں، مجھے اس لیے خطبے کی تشریح کرنی پڑی۔ جی، لکھا ہے رب کی آیت قرآن میں موجود ہے کہ جن کا اللہ کے دیدار پر میدان معاشر میں یقین نہیں ہے وہ صاحبان ایمان نہیں۔
सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, और पूछने वाला भी उनका एक शागिर्द था नालायक जो 2 साल दर्स में पढ़ता रहा। आप समझोगे, नाम लेने की जरूरत है। समझ गए? आप मुझसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं जी। तो उसने पूछा कि मौला ये रब का दीदार होगा, कैसे होगा? कहा तुम्हें किसने बताया कि रब को दे? उसने कहा जी कुरान में आयत है। तो इमाम ने उससे पूछा तुम इसका आयत का क्या मतलब समझे हो? हाँ जी, तुम क्या समझे जी। तो मैं कहने लगा जी मैं तो यही समझा हूं कि हमें अल्लाह का दीदार होगा। कहा मूसा को तो अल्लाह ने कहा था कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तू अल्लाह को देखेगा? क्या जवाब? हाँ? तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तू अल्लाह को देखेगा? तो कहा पालने वाले ने कहा मौला फिर होगा क्या? कहा कि मैदान माशर होगा, पूरी दुनिया इस इंतजार में होगी कि ले रब हो गई, कि रब का दीदार होगा, पर्दे वादत पड़ा होगा, पर्दे वादत उठेगा, दीदार मेरे दादा अली का होगा, कहलाएगा अल्लाह का। जिक्र ना जिक्र अल्लाह, मशीयत ना मशीयत अल्लाह, इरादा तो ना इरादत अल्लाह, लिखा ना लिखा अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, क्या बात है। और अगर फिर भी किसी को एतराज हो ना, मैंने तो शाह साहब को कहा था कि किताबें मेज इसलिए मंगवाया था कि इस पर वो किताबें जो मेरी मतलूबा हैं वो रख देना, ताकि लोग बाद में पूछते रहते हैं राजा साहब कहाँ से पढ़ रहे थे, ये तो अली को अल्लाह बना दिया। और अल्लाह ने बदबख्त बना दिया, हाकिम यौमुद्दीन अल्लाह की तरफ से। और मफातिउल जना तो हर बंदे के घर में पड़ी है। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन के बाब में 3 ज़ियारतें लिखी हैं मफातिउल जना वाले ने, उसमें जाके पढ़ लेना। आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मिज़ारे जब आए मौलाए कायनात पर, इन लफ्जों से अपने जद को सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन। ठीक है, क्योंकि मुझे खतरा है कि यहाँ मैं से पढ़ के जानी, आपने बाद में मुझ पे नुसैरी का लेबल लगा देना है, इसलिए मैं साथ साथ तशरीह भी कर रहा हूँ जी। सलातुल मोमिनीन हाकिम यौमुद्दीन वलियुल आलमीन व मन कान वलिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन वकाल अल्लाह फी शान अलियन वकुल्ला शैन वकुल्ला शैन वकुल्ला शैन। मैं भूल नहीं गया, मैं वजद में पढ़ रहा हूँ। कमाल का कमाल का। वकाल अल्लाह फी शान अलियन वकुल्ला शैन नासाइना हो फी इमाम मुबीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। पहले सूरे जिन में इरशाद हुआ वकुल्ला शैन आसा अददा, कि मैं अल्लाह ने कायनात की हर चीज को गिनती में गिन रखा है। सुन रहे हैं या मैं ही पढ़ रहा हूँ? आप बोलते रहेंगे मैंने पढ़ना, वरना देखो मैं खुतबा छोड़ के ना, अगर आप खुतबे बोलते रहे मैंने तशरीह कोई नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे पहला यह मौका मिल रहा है, या मैं सही पढ़ नहीं रहा या आप समझा नहीं रहा, क्योंकि बात मेरा ही कोई कसूर है। जी मौला सलामत रखे। मैं हदीस को साथ सुन रहा, बहुत है आपके साथ आप पढ़ रहे थे जी। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ जी, खुतबे की बात भी कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह जिन की आखिरी आयत में, वह कुल्ला शैन अददा, कि मैं अल्लाह के मैं
अला कुल्ले शैन कदीर हूँ, मैं अला कुल्ले शैन कदीर ने हर चीज को अपने कब्जे कुदरत आसा, मैंने उसको अपने एहसार में ले, मेरे कब्जे कुदरत से बाहर कोई चीज नहीं है। तो पालने वाले इन सारी चीजों को गिन के फिर तूने किया क्या है? फिर फरमाया व कुल्ला शैन अला कुल्ले शैन कदीर फरमा रहा व कुल्ला शैन आसाइना फी इमाम मुबीन। कि उस हर चीज का इख्तियार अला कुल्ले शैन कदीर कह रहा है, व कुल्ला शैन आसाइना फी इमाम मुबीन, हर चीज कब्जा कुदरत इमाम मुबीन में दे दी है। अब मुझे बताएं कि अली, आपको पूछा अली क्या जानते थे? अली को बढ़ा दिया, अब क्या बढ़ाना है? अला कुल्ले शैन कदीर कह रहा है, वाला कुल्ले शैन, जो कुछ शायद मेरे कब्जे कुदरत में, अब अली के कब्जे कुदरत में मेरी तरफ से। फजाइल अली मिंबरों से गालबन पढ़े नहीं जाते, वरना आप खामोश ना रहते। तो इसलिए मैंने कहा मैं आयत भूल नहीं गया, वकुल्ला शैन आपकी मुअज़्ज़ज़ खामोशी की वजह से दोहरा रहा था जी। वहुवा कुरानुन नातिक, मौला का खुतबा पढ़ रहा हूं, अगर आप मेरे साथ रहे ना, मुझे अब तशरीह और न करनी पड़े, वरना मैं पूरी मजलिस खुतबे पे पढ़ के चला जाऊंगा, बल्कि कहें तो पूरी 12 मजलिसें इसी खुतबे की तशरीह में पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं इस खुतबे में कम से कम 50 आयतें पढ़ता होता हूँ, तो मौलवी मुहर्रम के पूरे में 50 आयतें नहीं पढ़ते होते। ठीक है ना? अब आप बोले ना बोले आपकी मर्जी है, मौला का अपना खुतबा है। मौला फरमाते हैं अना कुरानुन नातिक व बुरहानुस सादिक व लौहुल महफूज व अलिफ लाम मीम व काफ हा या ऐन साद व हाल हवामीन व ताउ तासीन ममदूअन फी हलता सबबु नुज़ूल आयात इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व इन्नमा युरीदुल्लाह व कुल कफा व अनफुसना। मैं कुरान की आयत का एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ, पूरी आयतें नहीं पढ़ रहा। शान अली बेज़ुबान अली, शान अली बज़ुबान अली। माशाअल्लाह किबला साहब। फिर दुरा के कहता हूँ अना कुरानुन नातिक, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ, है जी। अना कुरानुन नातिक अना बुरहानुस सादिक अला लौहुल महफूज अना अलिफ लाम मीम अना ज़ालिकल किताब अना काफ हा या ऐन साद अना हाल हवामीम अना ताउ तासीन अना ममदूअन फी हलता अना सबबु नुज़ूल आयात इन्नमा अना ममदूअन फी हलता व कुल कफा व अनफुसना व या अय्युर रसूल बल्लिग मा व नुक्ततु तहतल बा व बिल बाए ज़हरल वजूद व बिल नुक्तते तमय्यजुल आबिद वल माबूद। व बेहिद्दत बाब सुजूद व बेहिद्दत बाब सुजूद, जिनकी कुरान पे नजरें वो मेरे साथ बोलते हैं। व बेहिद्दत बाब सुजूद वल मगफरा व शाहिद व मशहूद व ज़ुहूरुहु फिल काबा ज़ीनतुल मस्जिद अल हराम वल मिंबर साकियुल हौज़ल कौसर वालिद शब्बीर व शब्बर फातिह लोहद वल बदर वल खंदक वल खैबर व बीर अल अलम वल हुनैन वला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। व क़ाल अल्लाहु फी शान अलियन व कफ़ा अल्लाहुल मुमिनीन क़ताल। नहीं, मैं चुप करके नहीं सुनूंगा। जंगे खंदक में मेरे मौला अली के अलावा लड़ाकों ने, सूरह अहज़ाब के नाम खंदक है, कुरान में बाकी ये होमवर्क है, ये बाकी कर लेना। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, उससे आपका मैयार देखना चाहता हूँ।
اللہ ارشاد فرمائے کفا اللہ المومنین قتال. مولا کائنات جب خیمے میں تشریف لائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب کفا اللہ المومنین قتال. آج جنگ خندق میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا علی کے علاوہ لڑا کوئی نہیں ہے اور اللہ تلوار پکڑ کے لڑتا بھی نہیں ہے. ہاں جی وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالًا. میرا حبیب آج مومنوں کی حمایت میں اللہ کیسے لڑا. کیا سن رہے ہیں؟ مصداق مرج البحرین ووارث الدارین ومولا الثقلین وولی الکونین ووالد السبتین الحسن والحسین صاحب الشمس المشرقین وشمس المغربین من رد الشمس مرتین الطائن بالرمائن الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. مظہر العجائب و مظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ و مودتہ و عطایتہ و شہادت ولایتہ فی الصلاة فرض الحاضر والغائب وهو مفرق الكتائب وصاحب الكواكب وعناء الصالب وبحر المناكب ونقطة دائرة الوجود والمطالب اسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین القائد الغر المحجلین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم وبغضہم وظلمہم الی یوم الدین. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا اولئک جزاؤہم النار العمید. وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یؤتی ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ. صلوات پڑھیں بابا. میرے لیے نہیں زینت بزم مجلس کے لیے اگر مزاج معلیٰ پہ ناگوار نہ گزرے تو جو حضرات جن کی کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہے میرے جیسے بوڑھے ہیں وہ تو دیوار سے بیٹھے رہیں باقی ذرا آگے آ جائیں مہربانی ہوگی. آج کی مجلس حسب فرمائش سرکار سید البطا امیر العرب محسن رسول مربی رسول محسن اسلام ام سید ذیشان والد کل عمران سرکار عمران علیہ السلام کی شان میں پڑھوں گا.
बाकी जितनी मजलिसें हैं पढ़ता क्या हूँ, बात है सरकार, यही तो मुस्तफ़ा नंबर है। और जो भी मैं बात मेंबर से कहूँ उसका मैं आज भी जिम्मेदार हूँ। अगर किसी के मिजाज ना मुअल्ला पे मेरी बात नागवार गुजरे तो मजलिस के बाद भी मुझसे पूछ सकता, मैं हवाले पेश करने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल-इख्तिसास में जो मेरा उन्वान और इमाम के खत भी आते थे, और आज भी सरकार हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मिज़ार में शेख मुफीद अलैहिर्रहमा की कब्र है, और उस पे जो मरसिया लिखा हुआ वो इमाम ज़माना की ज़बानी लिखा हुआ है। और दूसरे इसी हदीस के रावी हैं अमाली में शेख सदूस, शेख मुतफीद ने अल-इख्तिसास में लिखा है इसे। और जो मेरे इस पूरे 12 मजालिस का अगर कोई फरमाइश ना आ गई तो 12 की 12 और जो मजालिस पढ़ूंगा उन सब का उन्वान यही होगा, ला युजूज़ु तौहीदो इल्ला बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। वहीद हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। अल्लाह किसी से तौहीद कबूल ही नहीं करता। मौला की वलायत के बगैर। वाह वाह। फरमान है मासूम का, नकल करने वाले इख्तिसास में शेख मुफीद और अमाली में शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, शाह साहब को कहा था, एक दोस्त ने कहा था किताबें प्रोवाइड करूंगा या मेंबर पे होती दिखा भी देता आपको। ठीक है, और अगर देखना चाहेंगे फोटो कापी भेज दूंगा टंडो से भी जाके। माशाल्लाह। जी, यही मेरा उन्वान रहेगा। आपकी माशाल्लाह बता रही है, मैं समझा नहीं सका उन्वान। माशाल्लाह कितना माशाल्लाह। जी नहीं माशाल्लाह ही कह रहे हैं, इंशाल्लाह नहीं कह रहे। माशाल्लाह भी इतनी कमजोर है ना, अली वालों को जेब नहीं देता इस तरह। जी, मिलकर किया हौसला। और ये भी बात से अली चाहते हैं वो बोलता बात इल्ला बे विलायत अलीयन बेशक बेशक बेशक, कमाल कर दी। जी, बड़े अरसे से ये चीज ला यजूज़ तौहीद इल्ला बे विलायत आ रही है। अली इब्न अबी तालिब। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि तौहीद मुकम्मल नहीं होती। देखिए ना जी, एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, ये सिखों का जो कलमा है उसका आप तर्जमा कर लें अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह ही बनता है, इसके बावजूद वो निजस है, काफिर है। भाई आप बड़े का नाम ले लिया अल्लाह का, उन्हें तो पाक हो जाना चाहिए था। साथ मोहम्मद और रसूलुल्लाह की क्या बेशक है? बेशक। अब इन चक्करों में ना पड़ा करें। अल्लाह बड़ा है, रसूल छोटा है। मैं कब कह रहा हूँ रसूल बड़ा है? अल्लाह ही बड़ा है। यहाँ छोटे बड़े की मैं एक जुमला कहना समझ गए आप, मचल जाएंगे। छोटे बड़े की बात नहीं होती, वुजू बड़ा नमाज बड़ी। जो बात कहता हूँ समझा के करता हूँ जी। और जब तक अलीयन वलीउल्लाह नहीं पड़ेगा रसालत भी कबूल नहीं होगी। अगर रसालत कबूल होती तो अल्लाह गदीर में रसूल को ना कहता माँ बल्लगता रसालत आओ। रसालत की सबसे पहली ड्यूटी है तौहीद पहुंचाना। तो अल्लाह कह रहा पहुंचाई को नहीं, मेरी रसालत ही नहीं पहुंचाई है। तो ये जो है ना जी, अली को बढ़ा देते, हमने नहीं बढ़ाया। बस मसला ये है आपके सामने पूरी आयत नहीं पढ़ी जाती। इन अशरे में मैं बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ी जाती। ठीक, ये भी मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आप मुझे बताना। मैंने पूरी पढ़ी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। ठीक पढ़ी है जी, आधी पढ़ी है जी, ठीक नहीं पढ़ी।
قرآن چھوڑ دینے والا ملعون ہوتا ہے. اگلی آیت اتحاد بین المسلمین کے تحت نہیں پڑھی جا رہی. آگے ارشاد ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین، کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے وہ کافروں کی قوم ہے. تو ولایت علی کے انکار پر کفر واجب ہوتا میں علی چھوڑ دو اطاعت کر لو، اب جب یہ ڈال دو ان مردودوں کو. عنوان سمجھ آگے. کیا بات کیا بات. تو اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. نہیں سمجھ آیا تو میں دو چار گلاں اور کر کے سمجھا دیں. آگے چلو شکر. خلاق دو عالم علی کل شیء قدیر علیم بذات صدور اللہ ولی الحمید اللہ علی العظیم اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اپنے کلام مقدس میں سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی. مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم، اور اگر آپ رستے میں بچھڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. ملے گی انشاءاللہ فردوس سے گم گشتہ ملے گی آج علی کے در. ہاں جی ماشاءاللہ. فردوس کی کیا حقیقت ہے قبلہ. محسن نقوی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بسم اللہ. کہ جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا، ہیں؟ یہ ملک عظیم کے مالک ہیں. اللہ کے ملک عظیم کے سورہ نار میں آیت موجود ہے. جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا، اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشتہ ہے. شاہ صاحب نے جملہ کہا، میں نے آگے بڑھا دیا. کیا بات سرکار. ماشاءاللہ ہاں جی. تو ماشاءاللہ. مولوی شولوی کو نہیں پڑھتے ہوتے، بندے پڑھاتے ہیں. ہاں جی. تو ارشاد قدرت ہوا مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم. تو تفاسیر اہل بیت میں یہاں نہ صبح سے مراد صبح مراد ہے، نہ رات سے رات مراد ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے جی. سالہ سائلن ان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ما مراد من الضحیٰ واللیل اذا سجی. سائل نے پوچھا کہ مولا وہ ضحیٰ سے کیا مراد ہے، واللیل سے کیا مراد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالا امام جعفر نے صادق علیہ الصلوۃ والسلام مراد من الضحیٰ علی ابن ابی طالب و مراد من اللیل فاطمہ الزہرا. اللہ امیر کشور امامت. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ گئے تو ایک ہی جملے میں پوری تقریر ہے. ماشاءاللہ. امیر کشور امامت میرے مولا علی، سلطان سلاطین اقالیم ولایت. سلطان سلاطین اقالیم ولایت، سلطان و زماں، امیر الحکمراں، کلی ماں، محمد کی جاں کی قسم اٹھا کے، اور پھر مخدومۃ الکونین، ملکۃ الدارین، مصداقۃ مرج البحرین، ام الحسنین، امر امکا کی مالکن بطول کی قسم اٹھا کے اللہ آگے حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھ رہا. دو قسمیں اٹھا کر معصوم کی زبانی پڑھ رہا ہوں. آگے ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودع ربک وما قلی. رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رب کے لفظی ترجمہ کیا ہے جی؟ پالنے والا. آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس کی وجہ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں. محبت سے وہی سنتا ہے جسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو جسے سمجھ نہیں آ رہی وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. تو رب کا معنی ہے پالنے والا.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے کون ہیں؟ کچھ آپ بھی بولے ہیں کہ ساری مجلس مجھ سے پڑھوانی ہے. سرکار ابو طالب. ما ودع ربک، تیرا رب کبھی تم سے بیزار نہیں ہوا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. تیرے رب نے، میرا حبیب تیرے پالنے والے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت انگلی پکڑ کے تجھے ساتھ رکھتا ہے. تو مسلمان، تمہیں سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت العالمین کی وہ انگلی تو یاد رہی جس سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا. ابو طالب کی وہ انگلی یاد کیوں نہیں رہی جس سے رسول پکڑ کے چلتے ہیں؟ بہت بازوق مجمع پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ورنہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے پہ بندے بولتے شوتے کوئی نہیں ہے. ہاں جی، تو مجھے اب قلت کا بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا. میں سمجھا رہا ہوں کہ لاکھوں سے خطاب کر رہا ہوں. جی، ما ودع ربک، آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ما ودع ربک وما قلی، اور نہ ہی تم سے کبھی بیزار ہوا. بھئی کون چچا بھتیجوں کو پالتا ہے؟ کہ اللہ کا سیدھا پڑھ رہا ہے کہ ما قلی، کبھی تم سے بیزار نہیں ہوا. یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جی یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ مراد ہے. تو بدبختو، اللہ کے ہاں بیزار ہونا، راضی ہونا، ناراض ہونا یہ کیفیتیں نہیں ہوتی. جس کے ہاں کیفیت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جی، جس کے ہاں کیفیت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. کبھی تم سے بیزار نہیں ہوا، اس محبت سے پال رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ابھی تو ابتدا ہے، آخر میں اپنی زندگی بھی تم پہ قربان کر دے گا، اپنے بچے بھی تیرے بستر پہ لٹا ذبح ہونے کے لیے لٹا دے گا. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس حد تک تم پہ انعامات کی بارشیں کرے گا ابو طالب کہ تو ابو طالب سے سب تک راضی ہو جائے گا. ابو طالب شعب ابی طالب میں تیرا اتنا ساتھ دے گا کہ شعب ابو طالب کی تکلیفیں اٹھا اٹھا کے اپنی جان بھی تم پہ مار دے گا. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ کے سامنے بس آیت کا اتنا حصہ ہی پڑھا جاتا ہے، اتنا ہی پڑھا جاتا ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اور آپ بھی خیال پر یہ سوچ رہے ہوں گے یہیں سے یہ بھی پڑھنا شروع کرے گا. تو میں پوری آیتیں پڑھتا ہوں تو تفاسیر اہل بیت کی روشنی. جی، الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے آپ کو یتیم پایا اور گھر دیا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی پرورش کی. تو اللہ زمین پہ آیا تھا پرورش کرنے کے لیے. یہ گھر دیا. ہاں جی، تو اب نگاہ توحید میں اللہ کے دو گھر ہیں بیت اللہ میں. ایک تو بیت اللہ، ایک یہ بھی میرا گھر ہے. بلکہ مجھے تو سمجھ آتی ہے یہ گھر زیادہ عزیز ہے. کیوں عزیز ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں. یہ کیوں عزیز ہے؟ توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، دعوت الشیرہ پڑھ رہا ہوں. توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، رحمان کے گھر میں ہونا چاہیے تھا. کیوں جی؟ شاہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. میں دلیل سے بات کرتا ہوں تو ایسے ممبر سے باتیں نہیں کرتا رہتا ہوتا. جی، توحید کا پہلا جلسہ تھا، رحمان کے گھر میں ہونا چاہیے تھا.
تو اہل سنت والجماعت سیدھا ترجمہ تو کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بات یہ تھی, فخر الدین رازی نے بھی لکھا تفسیر ابن کبیر میں, اور باقی مورخین نے بھی لکھا. وہ کہتے ہیں جی بات یہ تھی کہ کعبہ کے صحن میں بت تھے. بخاری میں حدیث بھی ہے اصنام فی حول الکعبہ, کہ کعبہ کے صحن ارد گرد بت تھے, کعبہ کے اندر بت نہیں تھے. کیوں کعبہ میں بت نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس گھر کی پاکیزگی کا عہد لے چکا تھا. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا تھا طاہرہ بیتی, کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ الاسنام نجسن, بت نجس ہے کہ کعبہ کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ذاکرین اور مولوی پڑھ دیتے ہیں آج دنیا آپ کے منہ پہ تماچا مار کے کہتی ہے کہ کیا فضیلت ہے علی کعبہ میں پیدا ہوئے, علی تو ایک بتخانے میں پیدا ہوئے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اسی لیے کہتا فرمان علی کا قرآن ممبر پہ لیا ہے. فرمان علی نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ کعبہ کے اندر بت نہیں تھے. کل لے آنا جی, میں دکھا بھی دوں گا. میں کوئی بھی بات کرتا ہوں اپنے پلے سے نہیں کرتا. کہ اسلام فی حول الکعبہ, مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہ بھی حول المدینہ کہلاتی تھی. تو اہل سنت نے کہا چونکہ کعبہ کے ارد گرد بت تھے صحن کعبہ میں, اس لیے پہلا جلسہ توحید خانہ کعبہ میں نہیں ہو سکا, کیونکہ جلسہ توحید کا تھا, بتوں میں تو نہیں ہو سکتا. تو مسلمان اب مان نہ مان, اتنی تو بات ماننا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. تو پالا حضرت ابو طالب نے, آغوش تھی ابو طالب کی. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پالا, تو ماننا پڑے گا نا کہ آغوش توحید آغوش ابو طالب ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا میں نے پالا, تو بچہ تو گودی میں پالا جاتا ہے. تو علم جبلت کے جو ماہرین ہیں, علم حیات کے, علم طبیات, علم مابعد الطبیات, علم الابدان کے جو ماہرین ہیں, وہ عورتوں کو مشورہ دیتے ہیں جن عورتوں کے ہاں اللہ کی طرف سے کسی نو مولود کی حامد ہونے والی ہو, تو ان کو مشورہ دیتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں, کہ کوئی اچھے سے بچے کی تصویر خوبصورت کی لگا لو, بچہ خوبصورت ہوگا, اسی پہ چلا جائے گا. یا اگر عورت کو اپنے خاوند سے محبت ہے تو اسے دیکھتی رہے, ہوتی ویسے کم ہے جی. تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا, پتہ نہیں غلط پہ مسکرا رہے ہیں یا ٹھیک پہ مسکرا رہے ہیں, اب یہ مجھے نہیں پتا. تو نہیں, محبت تو ہوتی ہے, ہم بھی کچھ زیادہ ہی کھڑ پینچ بنے ہوتے ہیں تو اس لیے محبت کم ہو جاتی ہے. جی محبت ہوتی ہے جی. ہم بھی کچھ نہ لمبردار زیادہ بنے رہتے ہیں, تو لمبرداری کا رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے جی. تو عورتوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ, اب جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں, صبح تک بھی آپ اٹھ کے نعرے لگاتے رہے نا کہ جملے کی قیمت نہیں. بار میں پردیس ہوں, آپ چپ بھی کر جائیں گے نا, میں پھر بھی راضی, دعا دے کے چلا جاؤں گا. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تو ابو طالب کو رہی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا سملیرٹی تھی ابو طالب اور اللہ میں, کیا مشابہت تھی ابو طالب اور اللہ میں, کہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں دیکھتی تو ابو طالب کو رہی, لیکن بچہ جب دنیا میں آیا تو اس کا چہرہ اللہ پہ تھا, اس کی عین اللہ, وہ وجہ اللہ, اس کی آنکھیں اللہ پہ تھی, اس کے ہاتھ اللہ پہ تھے. پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں, اپنے حبیب سے اللہ مخاطب کو, فاتخذوا وکیلا, میرا حبیب میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ کرنا.
تو علم نبوت میں تو تھا نا کہ کسی کو وکیل نہیں کرنا. تو ساری زندگی تو رسول اللہ نے حضرت ابو طالب حضرت عمران کو وکیل کیے رکھا. ہاں؟ اور شادی کے موقع پہ تو آپ کو پتہ ہی شادی کے وکیل ہی تھے حضرت سرکار عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام. ہاں جی. تو اللہ کہہ رہا میرے علاوہ وکیل کیوں نہ کرنا. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ نگاہ میزان علم نبوت میں ابو طالب کو وکیل کرنا. میں آہستہ سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں کہ نگاہ میزان رسالت میں ابو طالب کو وکیل کرنا اللہ کو وکیل کرنا. جی. آپ نے ماشاءاللہ آہستہ سے کہا تو ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مولوی صاحب تھے. میں نے کہا جی نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. کہ جی ہاں انہوں نے پڑھا تھا. تو یہاں سے نے خطبے کا آغاز کیا تھا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو کیا تھا الحمدللہ. شاہ صاحب فرما رہے ہیں میں نے کیا پڑھنا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل. پالنے والے تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا اور ذریت ابراہیم میں اولاد ابراہیم میں رکھا اور اسماعیل کی شاخ میں رکھا. تو اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا. کہا کہ ابو طالب میں تیرے احسان چکانے کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے عبادت گزاروں کو کہوں گا کہ آغاز ہی ابو طالب کے جملے سے کریں. تو وہ مولوی صاحب سے میں نے پوچھا مولوی صاحب جب اندر میں جاتا تو جو آئے ہی مسجد میں تو اس کا مسجد میں آنا تو اس سے کلمہ کیوں پڑھوا رہے. اب میں کوئی استدلال کرنا چاہتا تھا ان سے. انہوں نے کہا راجہ صاحب آپ مفسر قرآن دنیا آپ کو کہتی ہے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. میں کہا نہیں پتا سرکار کو یہ ساری باتیں جاننا ضروری تو نہیں ہوتی. آپ بتا دیں کہ وہ جو آپ بچے سے کیوں کلمہ کیوں سنتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ نکاح ابراہیمی. میں نے بڑا جملہ کہنا ساری مجلس کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ اب انہوں نے کہا یہ نکاح ابراہیمی ہے. یہ جو ہم نکاح پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے اور اس کے بعد اسی طرح چلتا ہے. رسول پاک بھی ایسے پڑھتے ہیں سبھی اسی طرح پڑھتے اور ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے بچے سے کلمہ سنتے. میں کہ پھر حضرت ابو طالب نے بھی ایسے ہی پڑھا ہوگا نا. پہلے کہا ہوگا کہ پتر کلمہ سنا. پہلے رسول اللہ کو کہا گا پتر کلمہ سنا. جو اردو پنجابی نہیں سمجھتے اس کا ترجمہ کر تو بیٹا کلمہ سنا. پھر نکاح پڑھا ہوگا. تو ہم ابو طالب اس کو کہتے ہیں جو آخری نبوت سے کلمہ سننے والوں میں ہو سنانے والوں میں نہ ہو. بھائی جب نکاح اسی طرح پتہ رسول اللہ کو بھی کہا ہوگا نا حضرت ابو طالب نے پتر کلمہ سنا تو رسول اللہ نے سنایا ہو. نکاح ابراہیمی ہے نا. تو چپ کر کے نیچے دیکھ رہے لگا. میں کہ جب نیچے کیا دیکھ رہے ہیں جی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہ چلو تو آپ بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیں. سورہ لقمان میں ارشاد ہوا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے. ظلم اور بھی ہیں. شرک بہت بڑا ظلم. سورہ مبارکہ لقمان سے پڑھ رہا ہوں. ان الشرک لظلم عظیم. پھر سورہ ہود میں ارشاد ہے. سورہ ہود میں ارشاد ہوا ولا ترکنوا الا الذین ظلموا ولا ترکنوا الا الذین ظلموا فتمسکم النار. جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ ظالم ہیں. آیت میں نے پہلے پڑھی آپ کے سامنے. ان سے میل ملاپ نہ رکھنا ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھو لے گی. تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے. تو حضرت ابو طالب سرکار عمران سے تو ساری زندگی رسول اللہ نے میل ملاپ بھی رکھا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے میل ملاپ نہ رکھنا. تو تم ابو طالب کو کافر نہیں کہہ رہے. اپنے رسول کی گستاخی کر کے رسول کو جہنم بھیج رہے ہو.
माशाल्लाह माशाल्लाह میں قرآن پڑھ رہا ہوں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. माशाल्लाह اگر تم نے ظالمین کے سال میں ملا رکھا، میں نہیں کہہ رہا، فخر الدین رازی سے لے کر شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں، شمس العلماء شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں بڑے حسین جملے لکھے ہیں دو. اگر مجھے قوت پرواز ملے نا تو میں دامن عرش پہ جا کے کلم نور سے وہ جملے لکھوں. माशाल्लाह माशाल्लाह مجھے اتنے پسند ہیں. اب بات کوئی سنی بھی کر دے، اچھی کر دے تو دہرا دینی چاہیے. تسی مائنڈ نہ کر جانا کہ سنیا دے والے سن کیوں دے رہے. علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے، عجیب جملہ لکھا ہے، شہباز اپنے پروں کی قوت پہ اٹھتا ہے. نبی پاک کو اس نے شہباز اسلام کہا ہے. اب اس کے جملے دہراتا ہوں. وہ کہتا ہے ختیجہ کا مال و منال، جملہ سننا وجد میں آ جائے گا آپ، کہ ختیجہ کا مال و منال اور ابو طالب کا جاہ و جلال، یہ وہ دو شاہ پر تھے جن پر شہباز اسلام بڑے اطمینان سے پرواز کرتا ہے. اور یہ دونوں سہارے نہ رہے تو سید الانبیاء خاتم النبیین حبیب کبریا جیسا انسان بھی مکے کی سرزمین پر نہ رہ سکا. ہے جی. تو میں قرآن کی روح سے حضرت ابو طالب کو معصوم سمجھتا ہوں. معصوم بھی نہیں سمجھتا، معصوم مطلق سمجھتا ہوں. پہلے تو اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. میں نے ابھی آیت پڑھی، علم یجد کا یتیمن فآوا، پالنا فعل، گھر دینا فعل. اللہ سید الانبیاء کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. وَإِذْ رَمَيْتَ مَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اِذْ رَمَيْتَ مَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں. کنکریاں پھیلنا فعل ہے. کسی معصوم کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے. اور پھر جبریل کے فعل کو اپنا فعل کہا. سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اللہ تو کسی کو لینے کے لیے آتا نہیں، لے کے تو جبریل گیا. جبریل جیسے سید الملائکہ کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے. اب ابو طالب سمجھ، اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. تو میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین والذریۃ بعضها من بعض، کہ میں نے چن لیا آدم کو، پھر نوح کو. آدم کے بعد ایک علمی بحث ہے، چونکہ آپ سے بھی لوگ الجھتے رہتے ہیں، میں یہاں ایک اصول جن کو دور کرنے کے لیے آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے آدم کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو چنا. اور جس کو چنتا ہے نا اس کے سامنے کائنات کی زمینیں جھکوا دیتا ہے. ملائکہ کو کہا تھا فسجدوا لآدم، کیونکہ میں نے چن لیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آل آدم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آدم کی نسل میں ایک نافرمان بیٹا تھا جس نے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. ایک ظالم موجود ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم کے بعد کئی نبی آئے. میں مختصر چار چند کے نام دہرا دیتا ہوں. آدم کے بعد شیش آئے، شبان آئے، محلس آئے، ابیشہ آئے، حضرت ادریس آئے، نحور آئے، نوح آئے. اس کے بعد حضرت نحور کے بعد حضرت نوح کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. پھر آل نوح کو نہیں چنا کیونکہ نوح کا بھی ایک نافرمان بیٹا تھا. پھر اللہ کہہ رہا ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم
جس کی جو خود چنا ہوتا ہے وہ حضرت عبداللہ بھی شامل ہے, حضرت ابو طالب بھی شامل ہے, حیدر کرار بھی شامل ہے. اور پھر کیوں کہا آل عمران علی العالمین؟ اب امامت کی بات آ رہی تھی. اب حضرت عمران سرکار ابو طالب کو چنا. اگر ابو طالب معصوم ہے تو تب معصوم آل چنی جا رہی ہے جیسے حضرت عمران چنی گئی. آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. گئے ہیں مجھے بھی خبر. سفیان کے سارے بیٹے شیطان ہیں. سفیان کے سارے بیٹے شیطان ہیں. عمران کے سارے بیٹے ناطق قرآن ہیں. وذریت و بعضها من بعض. یہ سارے ذریت کیا ہوتی ہے؟ پردادا ہے, پھر دادا, پھر والد, پھر اس کا بیٹا, پھر پوتا, آگے پڑ پوتا. یہ ذریت یوں چلتی ہے, اولاد, نسل. ٹھیک ہے, تو انہیں میں نے نسل در نسل چنا. اب اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آیت انہوں نے سورہ آل عمران میں رکھی ہوئی ہے جہاں حضرت مریم کا ذکر ہے, اور اس کے بعد یہ آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اب وہ اس میں چلاکی کیا کرتے ہیں کہ جی اب حضرت عمران سے 3 عمران مراد ہے. ایک تو حضرت مریم کے والد مراد ہے, ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا, وہ مراد ہے, اور تیسرے مولا کائنات کا والد ہے. لیکن زیادہ شبہ حضرت مریم کے والد پہ پڑتا ہے کیونکہ پیچھے ذکر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا آ رہا ہے, اور آگے یہ ان اللہ اصطفیٰ کی آیت ہے. تو ان کی خدمت اقدس میں گزارش ہے. تو حضرت مریم کا تو ایک ہی بیٹا تھا, اسے اتنی جلدی تھی, اس نے شادی بھی نہیں کی, تو اوپر چلا گیا. تو ذریت کہاں سے آ گئی؟ اللہ ذریت کو چن رہا ہے, آل کو چن رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی تو آل ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھئی شادی نہیں کی, آل کدھر سے آ جائے گی؟ آل اولاد تو تب ہوگی نا شادی کرے گا تو. اور حضرت موسیٰ کا بیٹا تھا ہی کوئی نہیں, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی فوت ہوگی, اس کی بھی اولاد کو نہیں چلی. تو یہ تو دونوں مراد ہو نہیں سکتے. اور پھر اللہ ریورس گیئر بھی نہیں لگاتا ہوتا کہ پہلے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم, پھر ونوحًا وآل ابراہیم, اور پھر یہاں سے آل ابراہیم میں رسول پاک بھی ہیں. رسول پاک کو چننے کے بعد پھر ریورس گیئر لگا کے حضرت مریم اور حضرت موسیٰ کے والد پہ چلا گیا. اور آگے اللہ نے بات کلیئر کر دی, ذریت تو بعضها من بعض. یہ سلسلہ وار چنے گئے ہوں, ریورس گیئر میں نہیں چنے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک دوسرے کی ذریت سے ہیں. اور حضرت ابراہیم, اور یہاں یہ جب آیت اتری تھی, وہ ایک مروان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. تو مروان نے کیا کیا تھا؟ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, بخاری میں دوسری کتابوں میں لکھا ہوا, جب یہ آیت اتری تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا وآل ابراہیم وآل عمران, اس نے آل عمران کی جگہ آل مروان لکھ دی. شاہ صاحب فرما رہے ہیں رسول اللہ نے ڈالی تھی, صحیح فرما رہے ہیں. تو اس نے آل مروان لکھ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی. ہاں جی, تو رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا تھا کیا لکھ رہے ہو, وہی لکھتا تھا. اس نے رسول اللہ نے کہا کیا لکھا؟ اس نے کہا سرکار جو آپ نے فرمایا ہے آل عمران ہی لکھا. کہا کاغذ میری طرف بڑھا, تو اس نے آل مروان لکھا تھا. رسول نے کاٹ دیا اور کہا کہ میری محفل سے باہر جاؤ, 2 میل سے مدینے سے دور کر دو, اور میرا جو بھی نائب آئے, جو نائب میرا ہوگا وہ اسے 2 میل باہر نکالے گا. تو پہلا خلیفہ آیا, اس نے کہا میں بھی نائب بن جاؤں. جملہ میں نے بڑا, تو اس نے بھی 2 میل نکال دیا. جب دوسرا آیا تو اس نے بھی 2 میل سے اور باہر نکال دیا مدینے کے دور سے. لیکن جب تیسرے حضرت آئے
انہوں نے مدینے میں ملا کے قلمدار وزارت شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں حوالے کر دیے. ہاں جی تو اس نے گستاخی کس کی تھی؟ حضرت عمران کی. اپنا نام لکھ دیا تھا مہربان. ایک کمبر شیخو پوریا ذاکر ہوئے ہیں, انہیں نشانے ہے تمغہ ابو طالب بھی اسی ربائی پہ ملا تھا جو میں آپ کے پہ نظر کرنا چاہتا بسم ہوں. اللہ بسم اللہ. انہوں نے قرآن کی آیت کے تحت ربائی لکھی ہے, آل عمران والی آیت کے تحت ربائی لکھی ہے انہوں نے. پنجابی کے ربائی ہے, جنہیں پنجابی نہ سمجھ آ سکی وہ مجلس کے بعد مجھ میں اردو سے پوچھ لینا, میں سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. شیخو کمبر شیخو پوریا اللہ اس پہ رحمت کرے, ذاکر اہل بیت تھے. انہوں نے کہا اسی آیت کے تحت اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کے تحت کہ عمران دی شان اچ فرق نہ پا مطہر ونجنی مقصوم ہے. تیری قسمت ہار جائے گی, اس کی مروان کی ہار گئی نا. ہاں جی چوکا چھکا بھی تھوڑے سے فیصلے پہ 2 میل کے فیصلے پہ پھینک دیا. عمران دی شان اچ فرق نہ پا مطہر ونجنی مقصوم ہے. جے فرق پایا تھیا شار بدر کل دنیا نو معلوم ہے. ہر پتر پیو دا خادم ہوندا ہے تے پیو ہوندا ہے مخدوم ہے. جدے 12 پتر امام ہومن وہ کیویں نہیں معصوم ہے. آواز بلند صلوات. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں جب باپ اور بیٹا خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس وقت ایک دعا مانگ رہے ہیں باپ بیٹا. دعا سمجھ لینا, پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ حضرت ابو طالب کیا ہے. بہتر ہوتا مجھے آپ ایک اشرعی سرکار عمران حضرت ابو طالب پر دے دیتے. اب آج کی 1 گھنٹے کی مجلس میں کتنی قاعدیں پڑھوں, آپ بھی گھبرا گئے ہوں گے کہ باتیں کم کرتا ہے آیتیں زیادہ پڑھتا ہے. تو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ. ربنا تقبل منا انک انت ربنا وجعلنا مسلمین لک. مقام نبوت پر ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل مقام نبوت پر ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, منزل امامت پر بھی فائز ہے. خلیل اللہ بھی ہیں, شاہ صاحب فرما رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے جملہ کہا, میں بھی بڑھا دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا راجہ صاحب رسول پاک حبیب اللہ ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, تو یہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں کیا قرآن کی آیات سے سمجھاؤں یا مثال دے کے کچھ سمجھا دوں؟ کہنے لگا جی راجہ صاحب قرآن نے تسی آیتاں وچ پہ گئے پھر تو ٹائم بڑا لونا, کوئی مثال نہ دے سمجھا. تو تسی کوئی 50 آیتاں پڑھ چھڑنیاں نہیں کو موضوع تے بہتر ہے تسی نہ کوئی مثال دے کے سمجھا دے. میں کہا دیکھو تمہارا ایک دوست ہے, وہ تمہیں ہر روز کہتا ہے تم نے کوٹھی بنائی بڑی اچھی, وہ ہر روز کہتا ہے کہ مجھے کوٹھی دکھا دے. آپ کہتے ہیں میں دکھا دوں گا. تو کبھی آپ کے موڈ میں آتا ہے تو آپ اسے بلا لیتے ہیں کہ بھائی آ جا میں تمہیں کوٹھی دکھا دے, تو وہ بیچارہ چل کے آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم بھی دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ملاکوت کی سیر کرا, تو اللہ نے کہا اچھا میں کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تمہارا دوست وہ ہے کہ تم نے کوٹھی بنائی,
وہ اہل سنت کہتے ہیں نا رسول پاک ایک براق پہ گئے تھے, پتہ نہیں اس کی عجیب سی شکل بنائی ہوئی, پیچھے وہ گھوڑی ہے, آگے ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے. علامہ زیدی صاحب کہتے تھے وہ جو چوتھے آسمان پہ پہنچی نا وہ گھوڑی, تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ اسے روٹی کھلانی ہے یا چارہ ڈالنا ہے. ہاں جی, ایک عالم تو صرف پیچھا کوڑی دا اگا نور جاندا, یہ اگلا نور جاندا شاہ بہتر تشریح کر رہے ہیں. یہ بھی کسی عالم نے سنا تھا جی. بچپن میں. تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ براق جی. تو اچھا ایک کوٹھی میں خود بلاتا ہے اور جی, ایک خود خالی ایک کرتا ہے. یہ بات کر رہا تھا. میں اس لیے پوچھتا ہوں تو کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں یا بچھڑ گئے, کیونکہ میں تو بھی ناری رکھنا پاویں تو اسے کپ ہوتے پاویں نا. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ایک دوست ہے, اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کبھی تمہیں بلا دیں گے, پھر آپ بلا لیتے, اسے کوٹھی دکھا دیتے. حضرت ابراہیم کے قرآن میں آیات موجود ہیں, تو اسی لیے اس نے کہا تھا آیتیں ذرا کم پڑھنا, مثال دے دینا. تو ایک دوست وہ ہے جس کے دروازے پر آپ جا کے مرسیڈیز کھڑے کر کے کہتے ہیں آ کے میری کوٹھی تو دیکھ جا. براق کی صورت میں اللہ رسول کے دروازے پہ مرسیڈیز کھڑی کر کے کہہ رہا ہے آ کے میری کائنات تو دیکھ جا. یہ فرق ہے حبیب اور خلیل میں. ہیں جی, ماشاءاللہ قبلہ صاحب, ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب جملوں کو بڑھا دیتے ہیں, تو شاہ صاحب اس طرح تقریر ختم نہیں ہوگی, میں پھر لگے ہی رہوں گا. آپ کے جملوں کی تشریح کرتے ہیں. جی. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان, رسول ترجمہ یہاں کر دیتا ہے بین یدی اللہ, اللہ کے ہاتھوں سے آگے نہ ہو. اللہ ہاتھ رکھتا ہے, یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھا یا سیدھا سیدھا ید اللہ کو مار. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ید اللہ علی ابن ابی طالب اور سید الانبیاء کے ہاتھوں سے آگے نہ بڑھنا, ورنہ میں سارے اعمال جلا کے رکھ دوں گا. اس کے ثبوت میں ایک میں بات بھی کر دیتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ پلے سے کر رہے ہیں. جب امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے, رشتے کے اعتبار سے وہ تایا لگتے ہیں, چچا لگتے ہیں, تو امام زمانہ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے یا امی تقدم للصلاۃ, چچا جان آگے نماز کے لیے بڑھیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے تو ید اللہ کا بیٹا ہے, اگر تجھ سے آگے بڑھوں میرے اعمال جل جائیں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رسول کے ہاتھوں سے, میں کچھ زیادہ تو نہیں پڑھ گیا جی, بسم اللہ کہہ رہے شروع کروں یا سٹارٹنگ سے پھر صلوات پڑھے بابا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رسول اور جد اللہ کے ہاتھوں سے آگے نہ بڑھنا, حبطت الاعمال, ورنہ سارے اعمال جلا کے راکھ کر دوں گا. تو یہ رسول اللہ کا سرکاری پروٹوکول ہے. اور نبی میں نے پہلے خطبے میں آج پڑھی ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی مٹی بھی خمیر نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو نبی تو جانتے تھے یہ اللہ کی طرف سے میرا پروٹوکول ہے. سفر شام پہ جا رہے تھے حضرت ابو طالب, ٹھیک ہے. تو سرکار رحمت للعالمین کا بچپنا تھا بظاہر, نبی کا بچپنا نہیں ہوتا, بظاہر بچپنا تھا. تو لگام فرس میں ہاتھ ڈال کے کہا چچا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو حضرت ابو طالب یہ تاریخ کے جملے ہیں, کہا کہ ارکب خلفی یا ولدی یا قرۃ عینی یا بردہ قلبی, اور میرے دل کی ٹھنڈک اور میری آنکھوں کا چین, ارکب خلفی, میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. تو رسول نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے میرا پروٹوکول ہے, میں ابو طالب کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا. کہا کیوں نہیں, کہا کیوں نہیں,
माशाल्लाह تو میں آج جو پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے تھے اسماعیل کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع ربنا وجعلنا مسلمین لک. نبی ہو کے ابراہیم امام ہو کے خلت پر فائز خلیل بھی ہیں, تو اس کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا مخلص مسلمان بنا, اس سے بڑے لیول پر ہمیں لے جا. اور وہی دعا ذریت ابراہیم کے لیے مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم اپنی ذریت کے لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃ امۃ مسلمۃ. ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ رکھ جو اس لیول کی ہو جس لیول کی ہم ہیں. تو کہتے ہیں رسول کافروں میں آیا ہے, قرآن کہہ رہے امت مسلمہ میں آیا ہے. تو ذریت ابراہیم میں کوئی کافر نہیں آیا. یہ چچے تم نے بنایا, ابو جہل بھی چچا تھا, ابو لہب بھی چچا تھا. یہ تیرے گھڑے ہوئے افسانے ہیں تاریخ میں. چچا نہیں تھے, عباس بھی چچا نہیں تھے, کوئی بھی چچا نہیں تھا. شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابو طالب بھی چچا تھا. تو گزارش یہ کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ مسلمان آخری بات تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور سرور کائنات فخر موجودات سرور ماہروان بادشاہ خوباں جوہر ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں. سارے انبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ملائکہ مقربین بیٹھے ہوئے ہیں, سید الانبیاء آ جائیں گے, اٹھ کے تعظیماً کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ پروٹوکول ہے نا اللہ کی طرف سے. اور اگر سید الانبیاء بیٹھے ہوں جن کے معصوم کے فرمان پہ نظر ہے, اور بخاری میں حدیث بھی ہے اینما جال فاطمہ قام رسول اللہ وتقدم, اور آگے بڑھتے تھے, وجلس علی مقامہ, اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اور اگر سید الانبیاء بیٹھے ہوں اور سیدۃ النساء آ جائے تو سید الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. رسول کی ایک بی بی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, دنیا کو تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کا احترام کریں, آپ اپنی بیٹی کا احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا میں بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتا, میں حجاب کبریا سمجھ کے اٹھتا. سیدہ تشریف فرما ہوں, سید الانبیاء سیدہ بیٹھی ہوں اور مولا کائنات آ جائیں, سیدہ تعظیم کے لیے اٹھیں گی. 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہوں, ملائکہ مقربین بیٹھے ہوں, آدم سے لے کے آخری قیامت تک آنے والے بندے تک بندے بیٹھے ہوں, سید الانبیاء بیٹھے ہوں, علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں, بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, سیدۃ النساء بیٹھی ہوں, سرکار عمران حضرت ابو طالب آ جائیں, بیک وقت پوری کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جائے. کہ آپ کو دیتا ہوں معافی پورے اشرے میں, چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے, میں لیکچر کرتا رہوں گا. بھائی کا زادیاں ہیں, ان کی تعظیم واجب ہے, جن کی تعظیم واجب ہو نا ان کو لیکچر نہیں سنائے جاتے, ان کی تعظیم کی. تو جڑے امتی ہو سمجھو پھنس گئے ہو کہ سیدہ نے معافی, وہ بولن تے پاویں نہ بول. تو ایک آخری مسدس کتنا خوبصورت جو مجھے بہت پسند ہے, حیدروں کے اسنین کے سجاد خدا ہوں. شان ابو طالب پڑھ رہا ہوں آخری مصرے میں. حیدروں کے اسنین کے سجاد خدا ہوں, باقروں کے جعفر ہوں, کہ موسیٰ کے رضا ہوں,
جب وعدے تکی ہوں یا علی مست دعا ہوں یا سرکار حسن عسکری انجم بے قبا ہوں یا مادی آخر یا جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں یا آخری وارث دستار علی مادی ہوں. ہر فرد اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. آواز بلند صلوات. ان کا غم مناتے ہیں. ہر معصوم کا غم ہم ایک دن مناتے ہیں. امیر کشور امامت سلطان اکالی میں ولایت سرکار شاہ نجف کا غم 3 دن مناتے ہیں. اور نواب کربلا سید شباب اہل جنہ سید الشہداء کا غم 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں. مظلوم سمجھ کے مولا کائن حسین علیہ السلام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. اللہ جانے نگاہ رسالت میں ابو طالب کتنے مظلوم تھے کہ رسول اللہ نے 1 سال عام الحزن منایا. میں کیا مصیبتیں گزر گئی تھیں. اس حد تک غربت کا زمانہ آ گیا تھا. یہ جو کہتے ہیں جی فلاں پہلے اسلام لے آیا تھا. میں مصائب پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل دکھتا ان کی باتوں سے. اگر اسلام لے آئے وہ ہوتے تو یہ تو شعبے ابی طالب سے باہر تھے نا. تو اللہ جانے کیا مصیبتیں گزر گئی سرکار ابو طالب پہ. ایک دن کھڑے تھے ایسے ہی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے. سید الانبیاء نے دیکھا دوڑ کے آئے چچا کو سنبھالا. کہا چچا کیا ہوا؟ کہا وہ سامنے دیکھ میری بہو ملکۃ العرب خدیجہ تو اور شعبے ابی طالب کی مصیبتیں اٹھا کے برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے چلے گئے. کوئی پڑھ غموں کے پہاڑ اتر آئے سادات پہ. یہ جتنا نقصان ہوا ہے نا کربلا میں وہ بھی سرکار ابو طالب کا ہی ہوا ہے. ہاں جی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ایک شہر ہے. میرا کلیجہ کٹ رہا یہ جملہ کہتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کربلا ایک شہر ہے. واقعی شہر ہے. ایک شام ہوتی ہے بڑی روشنی ہوتی ہے آسمان تک روشنی جا رہی ہوتی ہے. لیکن میری نظر میں نہ کربلا ایک شہر تو کی مقتل گاہ ہے اور شام ہے ابو طالب کی پوتیوں کی مقتل گاہ ہے. بلکہ میں نے اختصار سے جملہ کہہ دیا شام صرف کا قول مجبور کر. آپ زخمی ہیں. آپ کا بھی سر زخمی ہے. آپ کے پاؤں زخمی ہیں. بیڑیوں کی وجہ سے توق سے گردن زخمی ہے. بابا لیکن آپ نے کبھی اپنی مصیبت بیان نہیں کی. جب بھی آپ مصیبت بیان کرتے ہیں پھوپھی آپ اپنی پھوپھی کی مصیبت بیان کرتے ہیں. رونے لگے اور کہتے ہیں باکر میں جب سے شام سے آیا ہوں نا پش کے بل سوتا ہوں. میری پھوپھی زینب عالیہ جب سے شام سے آئی ہیں پوچھ کے بل نہیں سو سکتی. جب قافلہ چلا تھا نا کربلا سے ایک منزل پر امام فرماتے ہیں میری بہن سکینہ محمل سے گر گئی تھی. محمل میں نے پڑھا تھا ننگے اونٹ کی پشت پر بٹھایا ہوا تھا. پشت کے بال شہزادی سکینہ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور شہزادی سکینہ زمین پر گری. ابو طالب کی پڑپوتی جوری گری تو سید سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا. اور ایک امام کی زبانی جملہ فرماتے ہیں امام کہ نزلت زینب من الجمل کما نزل عباس من الفرس. زینب عالیہ ایسے اونٹ سے گری جیسے غازی کٹے ہوئے ہاتھوں سے منہ کے بل دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے تھے. زینب عالیہ بھی دوڑتے ہوئے اونٹ سے منہ کے بل گری. کسی نے پوچھا تھا منہ کے بل کیوں گری؟ کہا میری پھوپھی کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے.
रो लो कि पसे अजमत मुजस्सर नहीं होना, इन मजलिसों में आना गम शब्बीर में रोना। उम्मे रुमान है, मुस्लिम बिन अकील की बहन है। बड़ा दर्दनाक सवाल किया। शहजादी आलिया बैठी थी, उसके बाद उठ के खड़ी हो गई। शहजादी उम्मे रुमान पूछती हैं कि शहजादी आलिया, ये जो आपके सर पे जख्म है ये भी मुझे समझ आते हैं, ये जो आपके हाथों पे जख्म है ये भी मुझे समझ आते हैं, ये आपकी जो कलाइयों पे जख्म है ये भी मुझे समझ आते हैं, ये जो आपके चेहरे पे जख्म है ना ये मुझे समझ नहीं आता, और मैं मर जाऊं इसके आगे क्या पढ़ूं कि ये आपकी कलाइयों पे है ये जख्म मुझे समझ नहीं आते। शहजादी आलिया कहती है कि उम्मे रुमान, अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तुम्हारे चेहरे पर तो तुम क्या करोगी? तो उम्मे रुमान कहती है मैं अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख ली हूँ। तो शहजादी रोने लगी, उठ के खड़ी हो गई, उम्मे रुमान के गले लग के कहती है उम्मे रुमान मैं क्या करती, यदैया मकबूदा तान है करबला में ज़िबा हो जाने वाले अबू तालिब के पोते हैं। इमरान के घर से एक दिन में 18 उठे हैं जनाजे, और इमरान की पोती पहने हुए कड़ियां सरे बाजार कड़ियां। मैंने एक मजलिस में पढ़ा था कि इमरान की पोती पहने हुए कड़ियां सरे बाजार कड़ी है, और इमरान के घर से एक दिन में 18 उठे हैं जनाजे। ये मैंने डरते हुए कहा है जनाजे उठे हैं, जनाजे कोई नहीं उठे, घोड़ों की टापों के तीले पामाल कर दिए अबू तालिब के पोते। दिल कांप रहा है कि मैं इसका आगे तर्जुमा 6 फुट आप उसके टुकड़े करें, बालिश से माप लेना पांव से सर तक, एक बालिश से भी छोटे टुकड़े होते हैं 9 एक आदमी के। मक्तल की किताबों में पढ़ा है ना कि लाश 9 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, लेकिन सैयद सज्जाद ने जो बयान किया है ना वो मेरा दिल कांप रहा, मैं कैसे पढ़ूं। सैयद सज्जाद फरमाते हैं राय तो जसदा भी, मैंने 11 मुहर्रम को बाबा की लाश को कैसे देखा। राय तो जसदा भी कल्लामन मक्तून अला वज़मिल कसाब, जैसे कसाई के पट्टे पर कटा हुआ गोश्त होता है, मैंने बाबा की लाश को ऐसे देखा। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।